नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम सूरत आल इमरान, जिस सूरा का नाम ज़हरा भी कहा गया है, चमकने वाली सूरा और एनलाइटन करने वाली सूरा, और वो सूरा जो शिफात करेगी कुरान पढ़ने वाला, जो इस सूरा का पढ़ने वाला है उसके लिए आखिरत के दिन। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं और इसमें बहुत अहम बातें और आयात हैं। We do a review about what exactly was it, what were the buzz ayahs or the main points that we came across. So, what speaks out for a lot of the students of the Quran, like myself, उसमें कुछ आयात आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आएंगी। एक तो आया नंबर 2 में आपने, जिसे इसमें आजम कुछ उलमा कहते हैं कि दुआ अगर अल्लाह ताला की इन सिफात के साथ की जाए तो कबूल होती है। तो वो आपको आया नंबर 2 में मिला, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। फिर आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आया नंबर 6 में बताया दैट अल्लाह क्रिएट्स यू द वे ही वांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आया नंबर 7 में मुहकमात और मुतशाबिहात की बात की गई। सो अकीदे के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि मुहकमात और मुतशाबिहात का फ़र्क क्या है, और अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए इस अकीदे के बारे में। एंड स्पेशली वी नीड टू बी केयरफुल about our aqaid. Moving forwards, there's an interesting word over here in ayah 7 only, ar-rasikhuna fil ilm. उसमें कुछ मिसालें भी दी गई और रुसूखुल इल्म की बात की गई, that who is it who are very solid in their faith, those who are grounded in knowledge, those who are firmly stable in knowledge. May Allah make us of those. Beautiful dua in ayah number 8, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. So around here हमारा पहला रुकू मुकम्मल हुआ था जी। उससे जब हम आगे जाते हैं तो हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। पर्टिकुलरली आया नंबर 14 को अगर हम देखते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हरस। तो जो सेल्फ इवैल्यूएशन की एक्सरसाइजेस हम करते हैं, और रमदान में खास तौर पे अपने अंदर झांकने का महीना है, अल्लाह से बात का महीना है, उसमें बड़ा जरूरी है कि हम इस आया की रोशनी में देखें कि मेरी पर्टिकुलरली कमजोरियां क्या हैं। हो सकता है एक्सटर्नल कोई चीज कमजोरी ना हो, लेकिन हो सकता है हमारी अपनी ही कोई अंदरूनी कमजोरी हो। सो ये वाली चीजें एहतियात से देखने की जरूरत है और खुद को देखने की जरूरत है। फिर जन्नत की बात हुई। अगेन इस सूरा में हमें बहुत दुआएं मिलती हैं। आया नंबर 16 में दुआ थी और फिर हमें क्वालिटीज बताई गई है ना, साबिरीन, सादिकीन, क़ानितीन, मुनफिकीन, मुस्तगफिरीन बिल असहार। और उस वक्त हमने बात की थी कि आजकल सहरी पे जागने का मौका होता है। तो आपको पता है कि जो अल्लाह ताला को पसंदीदा तरीन 10 दिन हैं पूरे साल के, वो जुल्हज्जा के दिन हैं। और उनमें जो एक दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे हमें बताई है यौम अरफा के लिए भी और वैसे भी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वहां पे तौहीद या मोनोथियज्म की बात आपको सबसे ज्यादा मिलती है। सो दैट इज काइंड ऑफ द थीम व्हेन वी टॉक ऑफ दोज 10 days of Dhul Hijjah. What are the most superior nights in the whole of the year? पूरे साल में सबसे अफजल रातें कौन सी हैं? वो आखिरी अशरा है रमदानुल मुबारक का, और उसमें हमें ढूंढने का कहा गया है द नाइट ऑफ पावर, लैलतुल कद्र। और उसमें जब हमारी माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं लैलतुल कद्र पाऊं तो मैं क्या दुआ करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ठीक है, तो माफी की दुआ। तो अगर आप थीमेटिकली देखें तो रमदान के लिए सबसे बड़ी जो थीम हमें मिलती है वो ये है कि अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा दे। उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और आया 17 में आपने वल मुस्तगफिरीना बिल असहार देखा, यानी कि सहर के वक्त अल्लाह से माफी मांगने वाले।
آیا 19 میں بہت امپورٹنٹ تھا جی کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سو دیٹ از دا چوزن پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی. آیا 26 اینڈ 27 دوز ور ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اور ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. اچھا، اسحار کا جیسے یہاں پر ذکر آیا نا کہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ خاص دعائیں جو ٹورڈز اینڈ آف سورہ آل عمران ہمیں سکھائی گئی ہیں، کچھ آیات، اور بتایا گیا کہ سحری کے وقت جب آپ جاگتے ہیں یا تہجد کے لیے جاگتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھنی چاہیے. سو انشاءاللہ ویل بی ڈوئنگ دوز ایز ویل. مینلی اگر آپ کنیکٹڈ ٹو ٹوڈیز ورسز آیا 31 کو دیکھیں اور 32 کو دیکھ لیں جی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. دوسری آیت میں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو آپ کو ان دو آیات میں دو کانسیپٹس مل رہے ہیں، اتباع اینڈ اطاعت. اچھا، اطاعت کیا ہے؟ کسی حکم کو ماننا، اور اطاعت میں یہ ہے کہ اگر اطاعت نہ کی تو کفر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آرڈر، ایک کمانڈمنٹ دیا گیا ہے، اف یو ڈونٹ اوبے اٹ دین یو فال انٹو ڈس بلیف. فار ایگزامپل صلات، نماز، اٹس ون آف دوز تھنگز جس کا بتایا گیا ہے کہ اگر کائنڈ آف وہ حد فاصل تھی صحابہ کے لیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اتباع جو ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، وہ زیادہ کمپریہنسو ہے، یہ اطاعت سے اوپر کا ہے. اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہ کریں ہم، مگر وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں. اور خود ہمیں ڈھونڈنا ہے ان کی سنت میں، ان کی سیرہ کو پڑھ کے کہ وہ کیا کرتے تھے. And so every time we come across اتباع السنہ, consider it an act of love. It is an act of love. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ کرو یا نہ کرو، مگر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا تو ہم وہ کرتے ہیں. یہ اتباع السنہ ہے. And in that sense, scholars sometimes feel that this is a level higher. کیونکہ اس میں یہ ڈر نہیں ہے، کچھ سنتیں چھوڑنے میں ظاہر ہے سزا بھی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، آپ کو خود تلاش کرنا ہے. اچھا، اتباع میں ہم یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں کا ہمیں پتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر نہیں کر سکتے، مگر ہمیں پھر بھی، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اگر دیکھیں، پوری رات کھڑے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کئی دفعہ پوری رات ریپیٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ایک ہی رات میں پڑھ جاتے ہیں. Still we must try. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی مال نہیں جمع کیا، ٹھیک ہے. ہم لوگ تو وہ امید اپنے آپ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ سکیں گے، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا سے بالکل ہٹ کے ہو جائیں، مگر اس سے ہمیں ایک پاتھ ضرور ملتا ہے، ایک ڈائریکشن ضرور ملتی ہے، ایک ہنٹ ضرور ملتی ہے کہ بہت زیادہ مال کے چکر میں پڑنا، اس کے پیچھے بھاگنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو رول ماڈل جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں تو پھر ہم اتباع سنہ کی طرف جاتے ہیں. اتباع از این ایکٹ آف لو. اینڈ اگر آپ دیکھیں جو فل سرکل ہے یہاں پہ 360 ڈگری کا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سو لو از پارٹ آف دی ایکویشن اوور ہیئر، اینڈ سو اتباع از این ایکٹ آف لو. ہم لوگوں کو جب قرآن میں کوئی بھی مراجعہ کر رہے ہوں، تذکیر کر رہے ہوں، ہم دورہ قرآن کر رہے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، ہمیں ضرور ہر رمضان میں کوشش کرنی چاہیے that something changes in my life. اللہ تعالیٰ یہ موقع پھر دے رہا ہوتا ہے. So for example, a good exercise would be اپنے لیے 5 سنتیں ہم لکھ کے رکھ لیں. 5 سنتیں ایسی ہیں جو میں نے پہلے بہت زیادہ استقامت کے ساتھ نہیں کی، بٹ اب میں کروں گی. It can be small things.
It can be a miswak and it's not a small thing because آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کچھ اعمال تھے دنیا سے جانے سے پہلے ان میں مسواک بھی شامل تھی. تو یہ والی چیزیں 5 کوئی چیزیں انسان اپنے لیے خود چوز کر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ خطبہ شروع ہوتا ہے جو نجران کے وفد کے لیے تھا 33 آنورڈز، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچنز کی بات ہو رہی ہے. یہ جو والدہ ہے مریم علیہ السلام کی وہ بڑا ایک یونیک کیریکٹر ہے، حضرت حنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں یہ ہیکل سلیمانی کی بات ہو رہی ہے. And it's amazing that we are doing سورۃ آل عمران these days when all of this is happening in Gaza. یہ وہی جگہ ہے اور یہ ٹیمپل آف سولومن ہے، اور یہاں پر لوگ عبادت کے لیے اپنے بچوں کو نظر مانتے تھے کہ ان کا یہ جو آیا ہے نا آیت نمبر 35 میں محررن، یعنی وہ آزاد کر دیتے تھے اور کوئی ذمہ داریاں دنیاوی نہیں رکھتے تھے، اپنے بچوں کو ڈیووٹ کر دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، روایات میں آتا ہے واللہ عالم. تو انہوں نے نیت کی تھی کہ جو بھی بچہ ہوگا آئی ول ڈیووٹ فار یور ورشپ. اور خیال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا، اور عموماً لڑکے ہی یہ کرتے تھے. بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد عمران کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اینڈ بائی دا ٹائم شی از بورن این orphan. تو یہاں پر انہوں نے جو نیت کی اور پھر بتایا، اور یہ والا حصہ بڑا اہم ہے آیا 36 میں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح ہرگز، لڑکا لڑکی کی طرح ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 طرح سے اسے سمجھا گیا ہے کہ یا تو یہ ماں کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت حنا کہہ رہی ہیں کہ a daughter is born and how am I going to devote her for your worship, for the service of your worship. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی ہم نے تمہیں جو بیٹی دی ہے her level is so high that subhan Allah even a son can't compete بی بی مریم. سو یہ 2 طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے. اور مریم نام جو ہے اس میں جو معنی ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے نبھانے کے معنی شامل ہیں. تو یہ سب ہیکل سلیمانی میں ہو رہا ہے. اچھا، بہت ساری انیوژل برتھس کی بات اس سورہ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آج جو ہم حصہ انشاءاللہ کریں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے برتھ ہے، تو بہت ہی انیوژل ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام، ان کا پیدا ہونا، زکریا علیہ السلام 90s میں ان کی بیوی، 90s میں ان کا there was no hope that he would have a child، اور پھر ان کا بچہ ہوتا ہے یحییٰ علیہ السلام. بار بار ہمیں انیوژل چیزیں، آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کمپیریزن آئے گا، ان کے تو نہ ماں تھے نہ باپ، تو دونوں چیزیں ہی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جو رزق کی بات کی گئی ہے نا کہ آیا 37 میں کہ جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تھے بی بی مریم کے پاس تو وہ دیکھتے تھے رزق ہے. اس کی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، and that's important when we understand the concept of risk. تو عام تو اس کا معنی یہی سمجھا گیا ہے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، وہ کہیں حجرے سے باہر بھی نہیں جاتی تھی، اور ہمیشہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہوتی تھی. مگر ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ علم اور حکمت وہ رزق تھا، اور جب وہ ان سے ایسی علم اور حکمت کی باتیں سنتے تھے تو وہ کہتے تھے تم نے یہ کہاں سے سیکھی. اور پھر انہوں نے آیا 38 میں دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور وہ دعا ان کی قبول ہوئی. حضرت یحییٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اگین ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نوٹ کرنی ہے، and we are coming toward the end of our recap. 39 آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبی تھے صالحین میں سے، نیکوں میں سے. ٹھیک ہے. He was a prophet from among the righteous. اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات آیا 49 میں آئی ہے اور آگے بھی آئے گی، ان کو رسول کہا گیا ہے. So there is a difference in the cadre. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے، کچھ علماء اس کی یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے کہ مار دیا گیا تھا،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کچھ کا خیال ہے، کچھ علماء کا خیال ہے، سب کا نہیں ہے، کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، انبیاء کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اماؤنٹ تھی جو بنی اسرائیل نے جان سے مار دیا تھا انبیاء علیہ السلام کو، اور ہم نے پیچھے پڑا کہ کتنا بڑا وہ گناہ ہے، تو وہ انبیاء تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔